दराब आज अकेला ही यूनिवर्सिटी आया था। उसने कल पे बहुत कोशिश की हावर्ड को मनाने की कि वो भी साथ चले, लेकिन इसका एक ही जवाब था कि तुम जाओ, मेरा मूड नहीं। उसके मूड के पीछे क्या वजह थी वो जानने से कासर था, इसलिए थक हार कर खुद ही चला गया। अकफा और हूर की आज दूसरी बार ज़ैनब से बात हुई थी। हाय ज़ैनी, कैसी हो? अकफा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? किधर रहती हैं? सारा दिन एक ही यूनिवर्सिटी में और एक ही क्लास में पढ़ते हुए पता नहीं कहाँ गुम हैं आप लोग, नज़र ही नहीं आती। वो इनसे गैर हाजिरी के बारे में पूछते हुए बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आजकल स्टडी का काफ़ी बर्डन है। नेक्स्ट मंथ पेपर होने वाले हैं तो हमारे ज़्यादा ना नजर आने की यही एक वजह है। आकफा ने वजाहत देते हुए कहा। हाँ ये तो है, टाइम कम है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्टडी पर करना चाहिए। और ये आपकी सिस्टर कैसी हैं? क्या घर में भी ऐसी ही रहती हैं या फिर पटर पटर ज़बान चलाती हैं? वो जानबूझकर हूर की तरफ इशारा करके लहजे को तरह बनाते हुए बोली। क्या मतलब आपकी बात का? आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मैं गूंगी हूँ या फिर मुझे सुनाई कम देता है? और आपको क्या मसला है, मैं कम बोलूँ या ज़्यादा? वो लड़का ऊँटों की तरह एक बार फिर मैदान में उतर चुकी थी और अकफा अपना सर पीट कर रह गई थी। हाँ हाँ हाँ, बस बस स्टॉप, मुझे यकीन आ गया तुम बोल सकती हो, और सिर्फ बोल ही नहीं सकती बल्कि बहुत अच्छा बोलती हो। मैं फ़ैन हो गई आपकी। वो हुरिया के सख्त रवैये पर तनकीद करते हुए बोली। मैं तो बस यही देखना चाहती कि तुम बोलती हुई कैसी लगती हो। खूबसूरती में तो तुम कमाल ही हो। अभी मैंने जानबूझकर ऐसा बोला था कि तुम कुछ तो बोलो ताकि मुझे यकीन हो जाए ये खूबसूरत बच्ची गूंगी नहीं। वो फ्री होते हुए बोली और हुरिया का दिल किया कि डूब के मर जाए। जो हमेशा अक्ल से पैदल रहती थी, वो गुस्से में कुछ भी सोचे बगैर बोल देती थी। उसने खुद को सरजनिश करते हुए पूछा। सोचा आई एम सॉरी, मैंने गलत किया आपके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हूर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए जल्दी से माज़रत करते हुए बोली। इट्स ओके परी, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे कैसे पता चलता कि इस खूबसूरत मुंह में भी अंगारे चबाती ज़बान है। वो हंसते हुए बोली। अच्छा बस करो, तुम दोनों लोग मुड़ मुड़ के लोग देख रहे हैं हमारी तरफ कि शायद ये लड़कियां पागल हैं, और वैसे भी अभी क्लास का टाइम हो गया है, फ्री होने के बाद कर लेना जो भी बात हो। अकफा ने वक्त का एहसास दिलाते हुए कहा। वो तीनों क्लास की तरफ चली गईं, जहां अकफा अकेले दराब को देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि कुछ भी हो जाए हाबर उसके साथ ज़रूर होता था, लेकिन आज वो नहीं था। वो जितना हैरान होता कम था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बीमार हो या कोई घर में प्रोग्राम चल रहा हो उसके। उसने दिल में सोच के घोड़े दौड़ाते हुए अंदाज़ा लगाया। जब से हूर ने उसे थप्पड़ मारा था तब से वो इस इंसान से डरती थी कि वो अपना बदला लेने के लिए कुछ कर ना ले, इसीलिए उसकी गैर हाजिरी उसे खटक रही थी। गुड मॉर्निंग क्लास, प्रोफेसर की आवाज़ से वो सोचू से बाहर निकली और लेक्चर पर तवज्जो देने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो लोग फ्री हुई थी और अब इनका रुख किसी पुरस्कून जगह की तरफ था। हावर ने दराब को तो जैसे तैसे करके यूनिवर्सिटी भेज दिया था और ख़ुद कोई प्लान सोच रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद उसने अपने एक दोस्त को कॉल की थी। हाँ शकीन, मैं तुम्हें एक लड़की की डिटेल और पिक्चर सेंड कर रहा हूँ। आज यूनिवर्सिटी से वो घर नहीं जानी चाहिए। तुमने उसे बेहोश करके मेरे फार्म हाउस पर ले आना है और आगे उसके साथ क्या करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, क्या हावर यार, बस इतना सा काम, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। वो खुले दिल से ऑफर करते हुए बोला। नहीं, अभी तुम्हारी जान की ज़रूरत नहीं, जो कहा है वो करो और किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और अब इस बारे में कुछ मत बताना। और दराब को इस बारे में कुछ मत बताना। वो इसे सारी हदायत देते हुए कार कट कर चुका था। हाँ हाँ हाँ, क्या हावर यार, बस इतना सा काम, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। वो खुले दिल से ऑफर करते हुए बोला। नहीं, अभी तुम्हारी जान की ज़रूरत नहीं, जो कहा है वो करो और किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और दराब को इस बारे में कुछ मत बताना। वो इसे सारी हदायत देते हुए कार कट कर चुका था। शकील एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। पहले भी वो ऐसे काम कर चुका था, इसलिए इसके लिए ये एक नॉर्मल बात थी। अब हावर को सिर्फ इस टाइम का इंतज़ार था जब वो चालाक और बदतमीज़ लड़की को अच्छा खासा सबक सिखाएगा।
تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی بھی لڑکے پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے وہ 100 بار سوچے۔ وہ چیئر پر سگریٹ کے کش لگاتا ہوا سوچ رہا تھا۔ کلاس لینے کے بعد وہ تینوں قدر پرسکون سی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ جب دور سے انہیں دراب آتا ہوا دکھائی دیا۔ لو، اس کی کمی تھی، یہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ حور نے منہ بناتے ہوئے اقوا اور زینب کو الرٹ کیا۔ بس بھی کیا کروں حور؟ کیا پتہ وہ معافی مانگنا چاہتا ہو ہاور کی طرف سے۔ اقوا نے حور سے سوچتے ہوئے کہا، السلام علیکم، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں تو۔ دارام نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی کیوں نہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، اقوا نے کھلے دل سے پیشکش کی۔ جی شکریہ، دارام نے کندھے سے بیگ اتارتے ہوئے کہا، ان سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دراصل اس دن یونیورسٹی میں جو بھی ہوا میں بہت شرمندہ ہوں۔ ہاور کو آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں لیڈیز کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اس لیے اس کی طرف سے میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اس پر ہاتھ اٹھا کر، دارام نے معذرتانہ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی حوریہ کو بھی اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ آپ یہاں معافی مانگنے ہیں یا پھر اس بدتمیز کے وکیل بن کر؟ حور نے اس کی بات پر بھڑکتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت غصے والا ہے، اور غصے میں وہ کیا کر دے یہ وہ خود بھی نہیں جانتا۔ تھپڑ مار کر آپ نے اچھا نہیں کیا، لیکن خیر، میں اسے دیکھ لوں گا، داراب نے حور کو ڈراتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کر لے جو کرنا ہے، میں ڈرتی نہیں ہوں اس لوفر سے۔ اوکے بھی ریلیکس، حور چپ کر جاؤ، میں بات کرتی ہوں، اٹس اوکے۔ داراب، ہمیں اچھا لگا کہ آپ نے اپنے دوست کی طرف سے معافی مانگی، امید ہے نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر کچھ اسٹڈی کے ریلیٹڈ تھوڑی بہت بات کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کافی دیر سے وہ بیٹھی اپنے نوٹس مکمل کرتی رہیں اور ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ زینب تو کب کی چلی گئی تھی کیونکہ اس کا بھائی اسے جلدی پک کرنے آ جاتا تھا۔ او مائی گاڈ، حور ٹائم دیکھو کیا ہو گیا، کب سے نوٹس بنانے میں لگی ہوئی ہیں ہم، ڈرائیور بیچارہ گالیاں دیتا ہوگا ہمیں۔ اقوا نے حور کو وقت کا احساس دلاتے ہوئے کہا اور جلدی جلدی انہیں چیزیں سمیٹنے لگی۔ ہاں افی، آج ہٹلر غصہ نہ کریں کہ ہم لیٹ گھر آئے ہیں، تمہیں پتہ ہے ہم سے پہلے گھر موجود ہوتے ہیں، حور نے اذہان کی طرف سے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، اب جلدی کرو، وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی، لیکن زیادہ رش ہونے کی وجہ سے وہ ڈرائیور کو نہ دیکھ سکی۔ پھر تھک ہار کر دونوں واپس مڑنے لگی تھی کہ حور کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ آفی، میں اکیلے جا کر دیکھتی ہوں، اگر انکل آ گئے تو میں تمہیں کال کر دوں گی۔ صحیح ہے، نہیں حور، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اتنے رش میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اقوا اسے اکیلے بھیجنے کے حق میں نہیں تھی۔ نہیں آفی، میں بچی نہیں ہوں، تم جاؤ یونیورسٹی میں واپس، میں تمہیں دیکھ کر کال کرتی ہوں، اگر انکل نہ آئے تو میں خود بھی آ جاؤں گی۔ دیکھ لے حور، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ اب بھی اسے نہیں جانے دینا چاہتی تھی، لیکن وہ حور ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ وہ بنا اس کے سنے ہجوم میں گم ہو چکی تھی۔ اقوا پریشانی سے واپس آ گئی تھی۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر حوریہ کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ حور نے ادھر ادھر کافی دیکھا لیکن ڈرائیور سے کہیں بھی نظر نہ آیا، لیکن پھر واپسی کا ارادہ کرتے ہوئے جیسے ہی وہ واپس مڑی، ایک نقاب پوش کو اپنے سامنے دیکھ کر چیخ پڑی، لیکن مقابل نے کروڑوں فام سے بھیگا رومال اس کے ناک پر رکھا جسے وہ چند لمحوں میں ہی ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حور کو پچھلی سیٹ پر ڈال کر وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ اس کا کام ہو گیا تھا، اب ہاور سے اسے انعام کی صورت میں کافی بڑی رقم ملنے والی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اپنی منزل پر پہنچ کر اس نے ایک میسج سینڈ کیا تھا جیسے ہاور نے ہدایت دی تھی ان پر عمل پیرا ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ اب باقی کا کام ہاور کا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس چھوٹی سی لڑکی سے کیا گناہ ہو گیا تھا جس کا بدلہ ہاور حیات اس طرح سے لینا چاہتا تھا، لیکن اسے تو بس پیسوں کی طلب تھی اور وہ پورا ہو گیا تھا۔ اقوا پریشانی سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ 15 منٹ ہو گئے تھے حور کو گئے ہوئے، لیکن کوئی کال یا میسج نہیں آیا تھا۔ اس کے دماغ میں ہتھے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی تھی۔ اسے داراب کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ حوریہ کو ہاور پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔
وہ غصے میں اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے خود ہی حوریہ کے نمبر پر کال کی تھی، بیل جا رہی تھی لیکن کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ کافی دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد بھی جب کال نہ ہوئی تو اس نے روتے ہوئے اذہان کو کال کی، کیونکہ اب اس سے زیادہ وہ ویٹ نہیں کر سکتی تھی۔ یونٹ تقریباً خالی ہو چکی تھی لیکن حور کا نام و نشان نہیں تھا کہیں بھی۔ اذہان ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، اس کے لیے وہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کا سیل فون وائبریٹ ہوا۔ اسٹاف سے ایکسکیوز کرتا وہ سائڈ پر کال سننے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے کال پک کی، عاقبہ کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ہوا ہے آفی بچے، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ ایک ہی سانس میں کافی سوال کر چکا تھا۔ بائی حور، اتنا کہہ کر وہ رونے لگی تھی اور حور کا نام سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور کچھ غلط ہونے کے احساس سے اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ آفی بچے بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ حور کو اس نے دوبارہ وہی سوال کیا، لیکن اس پر عاقبہ نے تسلی دیتے ہوئے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے جلدی سے ڈرائیور کو کال کی جو ایک ہی بیل پر پک کر لی گئی تھی۔ رشید، کہاں ہو تم اور یہ کیوں نہیں بچی کو لینے کے لیے ابھی تک؟ اس نے بھڑکتے ہوئے سوال کیا۔ بس صاحب جی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، بس ابھی جانے لگا ہوں، تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا۔ ٹھیک کرواتے ہی اس نے ڈرتے ڈرتے صفائی پیش کی۔ اب سیدھا گھر جانا، وہاں آ کے میں تمہارا ٹائر صحیح کروں گا، میں خود پک کر لوں گا ان کو۔ ڈرائیور کو اچھی خاصی سناتے ہوئے کال کر جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے آفس سے باہر نکل گیا۔ پیچھے سارا اسٹاف اسے ہکا بکا دیتا رہ گیا۔ مطلب ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ سارا ایسے درمیان میں میٹنگ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہر کوئی اذہان کے اس طرح چلے جانے سے خود ہی اندازے لگا رہا تھا۔ اذہان سیدھا یونیورسٹی گیا تھا جہاں عاقبہ نے رو رو کا برا حال کر لیا تھا اپنا۔ اچھا بس چپ، میں آ گیا ہوں نا، اب آواز نہیں آنی چاہیے گڑیا، وہ عاقبہ کو چپ کرواتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ اپنی لاڈلی بہن کو ایسے روتا ہوا بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں حور کو ڈھونڈ لوں گا، لیکن مجھے سچ سچ بتاؤ کہ اس دن حور کی آنکھیں لال کیوں تھی؟ ایسا کیا ہوا تھا اس دن؟ اور اب مجھ سے جھوٹ بولنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ اس نے مجھ سے جھوٹ بول لیا تھا، لیکن تم مجھے بالکل صحیح بتاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم دونوں سے میرا کوئی رشتہ ہے۔ اذہان نے عاقبہ کو وارن کرنے والے انداز میں کہا، کیونکہ شک تو اسے اسی دن ہو گیا تھا، آج والے واقعے سے یقین میں بدل گیا تھا۔ عاقبہ نے شروع دن سے لے کر آج تک جو بھی ہوا سب بتا دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ بتا رہی تھی ویسے ویسے اذہان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اور یہ سب سننے کے بعد اذہان کا دل کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کا گلا دبا دے۔ اتنی بڑی بات وہ بھلا کیسے چھپا سکتی تھی اسے؟ بیٹھو گاڑی میں، تمہیں گھر چھوڑوں، اور اگر حور کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بہن ہو۔ اس نے مجھے نہیں بتایا لیکن تمہارا حق بنتا تھا۔ خیر جو ہوا چھوڑو، اب دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو۔ اس نے سرخ آنکھوں سے عاقبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عاقبہ نے روتے ہوئے سامنے آئینے میں اذہان کی طرف دیکھا جو کوئی جنونی اور پاگل انسان لگ رہا تھا اور کیسے اس کے ساتھ غیروں کی طرح بات کر رہا تھا۔ حور بھی تو بہن ہی ہے نا ہماری، کیا ان کے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں نہیں؟ وہ آنسو کے گولے کو اندر دھکیلتے ہوئے اذہان کے سخت رویے سے ڈرتے ہوئے سوچنے لگی، لیکن اس بیچاری کو کیا پتا کہ وہ اذہان شاہ کی بہن نہیں بلکہ محبت تھی، وہ محبت جس کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔